मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। अच्छा भाई, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, एक हमदर्दी के तौर पर, और उसे चाहता भी हूँ। सुभान अल्लाह। और अपनी बीवी से हमदर्दी के तौर पे कर रहा हूँ, लेकिन उसे चाहता भी हूँ। अच्छा, चलो अच्छी बात है। और अपनी बीवी से छुप के, ताकि वो मेरा घर ख़राब ना हो, पहला घर, माली हालात भी कमज़ोर हैं, अगर मैं अपनी हैसियत के मुताबिक खर्च दूँ, और इस बात से खुश दूसरी औरत। क्या कह रहा है भाई तू? राइटिंग तो सही कर लो, शादी कैसे करोगे यार तुम? इतनी अजीब सी राइटिंग है लोगों की। और इस बात से खुश है दूसरी औरत के टाइम नहीं। इनका मकसद ये है कि मैं दूसरी शादी करना चाह रहा हूँ, जिससे कर रहा हूँ उसकी तरफ रुझान भी है, और उसका नीयत भी है कि घर भी बसा लूंगा। वो परेशान होगी वो खातून, लेकिन मैं उसको टाइम नहीं दूंगा, पहली बीवी को बताऊंगा नहीं, और उसको खर्चा भी कम दूंगा पहली की निस्बत, और वो उस पर राजी भी है। तो भाई औरत का हक है, जब वो अपना हक छोड़ने पे राजी है तो ठीक है। बाज़ दफ़ा आदमी के पास नहीं होते पैसे, दो बीवियों में बराबर पैसे नहीं दे सकता, तो दूसरी वाली कहती है भाई ठीक है तुम शादी कर लो, मुझे तो वैसे भी कुछ नहीं मिल रहा वहां से, तो थोड़ा सा तो मिल जाएगा ना। अभी तो कुछ भी नहीं है मेरे पास, तो तुमसे शादी करूंगी तो ठीक है, उतना नहीं मिल रहा जितना पहली को मिल रहा है, तो कुछ तो मिलेगा ना, तो वो कुछ बता दो, इतना दूंगा मैं, और हर साल उसमें कितने % इजाफा होगा। ये सब चीजें तय करके कर ले तो गुनाह नहीं है इसमें। लेकिन सही बात बताऊं कि ये खानदानी शादी नहीं होती, ना ये पायदार होती है। तो खानदानी यही होती है भाई, करके अल्लाह पे तवक्कुल किया, बस दोनों में बराबरी करो, अल्लाह माली वसत भी दे देता है, माल में बरकत भी दे देता है। और ठीक है, करते हुए बीवी को ना बताया आदमी, इसलिए कि वो तो पकड़ा जाता है, फिर तो होती नहीं है। करने के बाद कुछ दिनों के बाद बता दो। ये छुपन छुपाई वाले मामले अच्छे नहीं होते, ये टेंशन देते भी हैं और घर भी खराब करते हैं। जो है सो है भाई, है बस, अब जो करना है, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। जो पिटोगे एक दफा पहली वाली बीवी से वो लड़ेगी, घर चली जाएगी, आ जाएगी थोड़े दिनों में, कहीं नहीं भागेगी इंशाल्लाह। तो ये तरीका तमीज वाले लोगों का होता है। जो छुपन छुपाई है ना, जिना से बचने के लिए तो बेहतर है निकाही कर ले, भले छुप के कर ले, लेकिन खानदानी बात यही है कि ऐसी की तैसी सबको पता हो भाई, ये घर वालों को, रिश्तेदारों को, भाई इसकी 2 हैं 3 हैं जो हैं सामने। वक्ती तौर पर उसको मजबूरी होती है बाज़ दफ़ा, अगर फौरन बता दिया ना तो पकड़ा जाएगा, तो फिर गया काम से गया, बस कहाँ गया ये समझ रहे हो, कब्रिस्तान भी जा सकता है फिर। अच्छा भाई, और मर्द जो छुप के शादी करते हैं ना, और छुपा के हमेशा रखते हैं, रिश्तेदारों को भी नहीं बताते, तो मैं ख़वातीन को कहता हूँ ऐसा मर्द आम तौर पे निभाह करता नहीं है। मैं सब पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन आम तौर पे निभाह करता नहीं। वो चस्के लेने के बाद जब दिल भरता है ना, फिर बीवी लगती है उसको बोझ के, यार मैंने खाम खा की टेंशन पाल ली। अल्लाह का खौफ तो इतना है नहीं कि अल्लाह के खौफ से हुकूक अदा करे। फिर कहता है यार जान छुड़ाओ यार, अभी पता वता भी नहीं है, तलाक भी होगी, किसी को पता नहीं चलेगा। फिर वो हक देना छोड़ देता है, औरत को मजबूर करता है खुद तलाक मांगे, और फिर वो सोचता है कि इसके साथ तो इतना टाइम गुजार लिया, अब कोई नया पीस तलाश करो। तो ये आदमियों की फितरत होती है। मैं ख़वातीन को बता रहा हूँ, आपको नहीं बता रहा, आप लोगों को। ये जो ख़वातीन बयान सुन रही है उनको बता रहा हूँ कि आदमी को जब चस्के लग जाते हैं ना, थोड़े दिनों में उसके चस्के हो जाते हैं पूरे, तो जब सबको पता होता है तो छोड़ना आसान नहीं होता। जब पता ही नहीं होता तो शुरू में तो मोहब्बतें होती हैं, उसके बाद जब दिल भर जाता है ना उसका, तो कहता है यहाँ से साइड पकड़ो, किसी और से करो शादी। तो फिर वो ये नहीं कहेगा कि आप तलाक ले लो, फिर वो ऐसा टॉर्चर करेगा कि ये ले तलाक। तो ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे सामने आ चुके हैं। तो खानदानी होने की अलामत ये, बबांगे दोहल करो, ऐसी की तैसी, जिसके बाप ने रोकना है रोक के दिखा दे, ऐसी की तैसी कर रहा हूं, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। तो क्या कर लेगी भाई? चलो थोड़ा सा, अब मैं जरा थोड़ा सा आपको मोटिवेट कर रहा हूं, मैं फॉर्म में आ गया हूं। क्या कर लेगी मुझे ये बताओ, ये खानदान वाले क्या कर लेंगे? नहीं मुझे बोलो ना, क्या डर, मसला क्या है आपके साथ? क्या कर लेंगे खानदान वाले? धमकियां देंगे, सर फाड़ने की धमकियां देंगे, ये करेंगे। कोई किसी को नहीं सर फाड़ सकता भाई ऐसे, समझ रहे हो? सर उसी का फटता है जो
آرام سے نا گھبرا رہا ہو بیٹھ کے, میں نے کر لی ہے, میں بہت پریشان ہوں, میں معذرت. بولو بھائی میں نے کر لی ہے, میں نے زنا نہیں کیا, میں نے شادی کی ہے, میں اس کے بھی حقوق ادا کروں گا. پہلی والی کی محبت میرے دل میں کم نہیں ہوئی ہے, دوسرے کے بھی پراپر. حقوق میں کوتاہی کروں تو میرا سر پھاڑو, یہ ڈنڈا ہے اس سے سر پھاڑ دینا. حقوق میں کوتاہی نہیں کی, کسی کے باپ میں دم میں روک کے دکھائے ایسی کی تیسی, جاؤ جو اکھاڑنا اکھاڑ لو. اس کے بعد پھر کرتے ہوئے نہیں بتاؤ, کرتے ہوئے اس لیے کہ وہ آپ کا نہیں اکھاڑیں گے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ پھر مسئلہ این شادی میں ایسا کھلارا ڈلے گا نا. میں نے ایسی شادیاں بھی دیکھی ہیں, دوسری شادی میں سسرال والے پہنچ گئے, قاضی بھی پٹا ہے, اس کی ہو نہیں رہی, وہ بلا وجہ پٹ رہے, اور وہ ایک شور شرابہ دھوم, وہ بہت ہی مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ٹھیک ہے کرتے ہوئے آپ نے ذرا چھپا لے, لیکن اس کے بعد بتا دے کہ بھئی ہو گئی ہے. ہمیشہ چھپا کے نہیں رکھے, اور کرتے ہوئے بھی چھپائے. چلو بیوی سے چھپا لیا نا, دوستوں سے کیوں چھپا رہا ہے تو یہ دوستوں سے بھی چھپا رہا ہے, اس کا مطلب اس کے دل میں کیا ہے, چور ہے پھر. تو اس لیے خاندانی آدمی یہی ہوتا ہے بھائی, پراپر حقوق ادا کرنے, باریاں دینی ہے. یہ جو آڑا ترشا معاملہ ہے نا, حقوق معاف کروا لیے, جائز ناجائز کی میں بات نہیں کر رہا, لیکن یہ خاندانی شادی نہیں ہوتی. اور کوئی بھی غیرت مند باپ اس طرح دیتا بھی نہیں اپنی بیٹی. وہ کہتا ہے بھائی پراپر جو اس کا حق ہے وہ اس کو دو گے تو ٹھیک ہے. پھر کیا ہوتا ہے, وہ جو مجبور عورتیں ہوتی ہیں پھر ان سے لوگ رابطے کر رہے ہوتے ہیں, وہ بیچاری مجبور ہوتی ہے, وہ کہتی ہے یار مجھے تو ویسے بھی کوئی حقوق نہیں مل رہے, تو چلو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. ان بیچاریوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ تھوڑے دنوں تک حقوق دے گا, اس کے بعد یہ بھی نہیں ملیں گے, یہ لٹکا دے گا. بہت کیسز آئے ہیں میرے سامنے ایسے. تو کرو یار, انسان کے بچے بنو, گھی کھایا کرو, دیسی گھی, بکری کا دودھ پیو, گائے کا تازہ دودھ پیو, دیسی انڈے کھاؤ, دیسی مرغی کھاؤ. اس کے بعد آپ کے اندر ایک اللہ تعالیٰ ایک وجاہت پیدا کرے گا. جو مرغی اپنی ٹانگوں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی نا, میں فارمی مرغی کے خلاف نہیں ہوں, یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے, ڈاکٹروں سے ہی جانو آپ. میرے پاس کوئی ایسا, میں کوئی اسپیشلسٹ نہیں ہوں, لیکن مجھے اتنا معلوم ہے فارمی مرغی کو آپ اٹھا کے اوپر سے نیچے پھینکو نا, اٹھے گی نہیں وہ دوبارہ, کبھی قیامت آ جائے گی وہ دوبارہ اٹھنے کے قابل نہیں ہوگی. اور دیسی چوزے میں نے پالے ہوئے, چوزے کو آپ اوپر سے پھینکو گے نا بلڈنگ سے, پھر اڑ جائے گا وہ. تو کچھ تو ہے نا بھائی, کچھ تو ہے نا, صحیح ہے نا. اور یہ جو آپ دودھ پی رہے ہو نا, دودھ, گائے کے تھن میں ایک قطرہ نہیں ہوتا, ٹیکا لگتا ہے اس کو, اس کا باپ بھی دودھ دیتا ہے. اس کا مطلب, میں تو میڈیکل سائنس کے ٹرمز تو مجھے نہیں پتا بھائی, میں میڈیکل سائنس میں ٹانگ نہیں اڑا رہا, لیکن یار یہ قدرت نہیں دے رہی دودھ, لگتا ایسا ہے. ایک دودھ ہوا ہے جس کا قرآن میں اللہ نے ذکر کیا کہ ہم جانوروں کو سوکھا چارہ کھلاتے ہیں, پھر ہم ان کے تھنوں سے دودھ نکالتے ہیں. تو یہ اللہ تھوڑی نکال رہے ہیں, یہ تو گن پوائنٹ سے بھینس کے ذریعے بولو نا نکلوایا جا رہا ہے. تو پتہ نہیں ہے اس میں دودھ میں کیا ہڈیوں کا جوس آ رہا ہے, اس کا کیا آ رہا ہے. تو بعض ڈاکٹر منع کر رہے ہیں, وہ ڈاکٹروں سے ہی آپ کوئی منع کر رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے کچھ نہیں ہوتا, لیکن یار بہترین نہیں ہے کہ اپنی گائے گھر 4-6 آدمی مل کے گائے پال لیں, 8-10 آدمی مل کے, محلے والے یوں کر لیں کہ 10 آدمی مل کے ایک گائے پال لیں کہ یار ہم تو کم از کم خالص دودھ پیے نا. آپ دیکھو, میں ابھی لاہور گیا ایک ہاسپٹل میں, وہ ٹرسٹ ہے اور فری علاج کر رہا ہے, بہت زبردست ہاسپٹل ہے ماشاءاللہ, اللہ ان کی عمر میں برکت دے. الحجاز نام لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, حجاز ہسپتال ہے لاہور میں, فری علاج ہے اس میں ماشاءاللہ. پاکستانیوں کو اللہ نے جذبہ دیا ہے, کروڑوں روپے ڈونیٹ کرتے ہیں, اور اس ڈونیشن سے غریبوں کا فری علاج ہوتا ہے. تو انہوں نے مجھے سروے کروایا, میں جب گیا نا ڈائلسس کے مریضوں کو دیکھا, بستر بھرے ہوئے ہیں سارے, ہارٹ پیشنٹ لائن سے. انہوں نے کہا روزانہ 80-85 لوگوں کا ڈائلسس کے پروسیس سے گزرتے ہیں, اور بہت سو کو تو ہم واپس کرتے ہیں, جگہ ہی نہیں ہے, اتنا رش ہے. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ ماشاءاللہ ٹرسٹ کھولا ہے, اور کچھ بہت سے تاجروں نے مل کے یہ 1 ارب روپے میرا خیال ہے منتھلی ان کا خرچ ہو رہا ہے, اور اتنے پیشنٹ آ رہے ہیں. یہ لوگ تو صدقہ خیرات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے ان کو ثواب بھی مل رہا ہے, لیکن بہتر نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو اویئر کریں کہ ایسے کام کیوں کر رہے ہو کہ گردے تمہارے خراب ہو رہے ہیں جوانی میں. جوان لوگ بستروں پہ لیٹے ہوئے ہیں, عورتیں بھی مرد بھی, جوان بڈھا تو مجھے کوئی ایک آدھی نظر آیا ہوگا. تو قوم تو خرچ کر رہی ہے بھائی, آپ زیادہ, میں نے کہا لوگوں کو جو اویئر کریں, لوگوں کو آپ سمجھائیں کہ ایسے کام مت کرو نا جس سے گردے کیا ہو رہے ہیں. پہلے کب ملتے تھے ایسے جوان لوگ؟ ہمارے تو اپنی دادیوں نانیوں کو دیکھا ہے, 90 99 سال فٹ فاٹ تھے ان کے گردے.
اتنے پیشنٹ جو پیدا ہو رہے ہیں تو یہ گورنمنٹ تو پوری نہیں کر رہی ذمہ داری نا. تو جو تاجر لوگ جو خیر خواہی کے جذبے سے غریبوں کا مفت علاج کر رہے ہیں, میں نے کہا اس سے زیادہ پیسہ اس پہ خرچ کریں, لوگوں کو اویئر کریں, لوگوں کو آپ سمجھائیں, کوئی ایسی ورکشاپس کروائیں, ایسے سیمینار رکھیں, یا کوئی یوٹیوب پہ ایسی مہم چلائیں, سوشل میڈیا پہ ایسی مہم چلائیں کہ بھائی یہ چیزیں ہیں جن کے کھانے سے ہمارے گردوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں؟ ان چیزوں کے کھانے سے کیا ہو رہا ہے؟ بیڑا کیا ہو رہا ہے؟ غرق ہو رہا ہے. تاکہ لوگ چھوڑیں وہ چیزیں, پھوڑ رہے ہیں جو آ رہا ہے پھوڑے چلے جا رہے ہیں. پھر گردے خراب ہوئے تو چلو جی وہاں فری علاج ہو رہا ہے. ابے علاج تو علاج ہی ہے نا, چاہے فری میں بھی ہو رہا ہو, بیڑا تو غرق ہو گیا نا گردوں کا. پھر جوان لوگ ہارٹ کے پیشنٹ ہیں, تو بھائی میں نے کہا اتنے اربوں روپے ان مریضوں کے علاج پہ خرچ ہو رہے, یہ آدھے سے بھی کم خرچ ہو سکتے ہیں ان غریبوں کا ریشو ختم کرنے میں. ریشو کم ہو جائے گا, آپ پیسہ خرچ کریں. میں نے کہا ہم بھی اس مہم میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں گے, اس کو پروموٹ کرنے میں پورا ساتھ دیں گے, ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے یہ چیز. اس میں لوگوں کو اویئر کریں کہ بھائی یہ چیزیں ہیں جو ہارٹ کی بیماری کا ذریعہ بن رہی ہیں, چھوڑ دو یہ کھانا چھوڑ دو, پابندیاں لگوائیں. غریب آدمی کہتا ہے میں کہاں سے دیسی گھی کھاؤں, غریب آدمی کہتا ہے میں کیسے خالص غذائیں کھاؤں, تو کم کھا لو نا. نہیں, غریب کی سمجھ میں یہ بات, کم کھانے والی بات غریب کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گی. بھائی کم کھاؤ, اچھا کھاؤ, لیکن کم کھانے سے کبھی بھی بیمار نہیں ہوتا, خوب سمجھ لو. اگر کوئی اس خوش فہمی میں مبتلا ہے نا, یا اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ میں کم کھاؤں گا تو میں کمزور ہو جاؤں گا, ایسی کوئی رپورٹ. اگر کم کھانے سے صحت خراب ہوتی تو اسلام کم کھانے کی ترغیب نہ دیتا. حدیث میں کم کھانے کی ترغیب ہے, زیادہ کھانے کی ایک فضیلت پر ایک ضعیف حدیث بھی نہیں ہے. صحابہ کرام جو لڑتے تھے اتنی بھاری بھرکم تلواریں اٹھا کے, روم اور فارس کی حکومتوں کو تباہ کر دیا, تو کیا وہ 3 ٹائم پھوڑتے تھے کیا؟ قرآن میں 3 ٹائم کھانے کا تذکرہ ہی نہیں ہے, 2 ٹائم ہے. جنت میں 2 ٹائم ان کو رزق ملے گا. ہم تو وہاں جنت میں ٹینشن میں آ جائیں گے, یہ کیا 2 ٹائم کیوں رزق مل رہا ہے بھائی؟ یہ بکرۃ و عشیہ قرآن میں آتا ہے نا. اگرچہ اس کا مطلب ہے کہ ایک کنایا ہے, لیکن الفاظ تو قرآن نے وہی استعمال کیے جو عرب میں رائج تھے, صبح اور شام. 2 ٹائم کا کہی, تو انگریزوں نے ہمیں 3 ٹائم کے کھانے پہ ڈالا ہے. میں بھی کھاتا ہوں 3 ٹائم کا کھانا, لیکن فضائل نہیں بیان کرتا. فضائل کم کھانے ہی کے ہیں, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو غریب آدمی اچھا کھائے, پیسے نہیں ہے تو جتنے میں گندا زیادہ کھا رہا ہے نا, اس آدھے پیسوں میں اچھا تھوڑا کھا لے. تو اس کی ضرورت ہے لوگوں کو. میں ان پیشنٹ مریضوں کو دیکھ کے حیران ہو گیا کہ یار ملک کا حال کیا ہے. جوان آدمی گٹکے کھا کے نا, کوئی سگریٹ کی وجہ سے کوئی لیٹا ہوا ہے, کوئی گٹکوں کی وجہ سے لیٹا ہوا ہے, کوئی برگر صبح شام پھوڑتا ہے, کولڈ ڈرنک پیتا ہے, اتنی چینی کھا کے. چینی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ سگریٹ سے زیادہ نقصان چینی کا ہے. اور یہ میں جب کہتا ہوں نا ڈاکٹر کہتے ہیں, تو عام ڈاکٹر میری مراد نہیں ہوتا, کوئی ریلائبل ڈاکٹر جو ماہر ہے نا وہ میری مراد ہوتا ہے کہ سگریٹ سے زیادہ نقصان کس کا ہے؟ چینی کا نقصان ہے. سگریٹ تو پینے والا تو برا سمجھا جا رہا ہے. اور میں ڈاکٹروں سے کہتا ہوں یہ جو سگریٹ کے ڈبے پہ آپ نے لکھوایا ہے نا, سگریٹ پینا کینسر کا سبب ہے, لوگ نہیں چھوڑیں گے سگریٹ. آپ یہ لکھوا دو سگریٹ پینے سے مردانہ کمزوری ہوتی ہے, دیکھ لو کوئی بھی نہیں پیے گا, یہ لکھوا دو تو پھر کوئی بھی نہیں پیے گا. تو اس لیے میرے بھائی, تو میں کیا بات کر رہا تھا, میں پتہ نہیں, وہ چھپ کے شادی پہ بات ہو رہی تھی نا. ہاں, تو چھپن چھپائی نہیں کھیلا کرو یار, کرو حقوق ادا کرو. تو چپ میں یہ ہوتا ہے کہ عورت کو پھر لوگ ٹہلانا شروع کر دیتے ہیں, اس کی جان چھڑانا شروع کر دیتے ہیں, حقوق نہیں, پھر پڈے بازی شروع ہوتی ہے.